Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बिस्मिल एपिसोड 5। गवादर पोर्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा तिजारती पोर्ट है। यहाँ से कई मुल्कों के साथ तिजारत की जाती है। गवादर पोर्ट पाकिस्तान के तिजारती काम के लिए सोने का अंडा था। यहाँ हर दिन कई बहरी जहाज आकर रुकते और कई किसी दूसरे मुल्क नई हवाओं में भेजे जाते। नीले समंदर के सीने पे इस वक्त कई बड़े बड़े बहरी जहाज खड़े थे। समंदर तक जाने के लिए कई जगह रास्ते बनाए गए थे। गवादर के 90% से ज्यादा लोगों का पेशा माहीगीरी होता है। उस वक्त भी कई माहीगीर अपने अपने जाल समेटे अपने काम को जा रहे थे। ऐसा ही एक बहरी जहाज उस पहर समंदर का सफर करने को तैयार था। मेहदी गंभीर का ग्रुप समंदर की रेत पर कदम धरे हुए था। बस थोड़ी ही देर में उस जहाज का कप्तान आ जाता और फिर शुरू हो जाता समंदर का सफर। नीला पानी, लहरें, मौजें और आसपास के पहाड़। ऐसा नजारा अगर किसी इंसान को मिल जाए तो दुनिया जन्नत है। जीनिया हाकिम ने आज कासनी रंग का लग्गा पहन रखा था। यहाँ मर्द ज्यादा थे सो उसने दुपट्टे से ही नकाब कर रखा था। बलूचिस्तान के छोटे गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोग अपने रस्मों रवाज के सख्त पाबंद होते हैं। मेहमान नवाज और मिलनसार लोग। यहाँ के गांव देहात में औरतों को बिला जरूरत घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, बल्कि कुछ वर्ष पहले तक तो लोग अपनी बच्चियों को 5वीं या 8वीं तक पढ़ाने के बाद या तो घर बिठा लेते थे या फिर शादी करा देते थे। बलूचिस्तान में आज भी चाइल्ड मैरिजेस का रुझान बहुत ज्यादा है। वजह यहाँ के लोगों की तालीम शऊर से दूरी हो सकती है, लेकिन जदीद दौर और तालीम का बढ़ता रुझान लोगों की सोच तब्दील कर रहा है। अब वालिदैन अपने बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल की खातिर बड़े शहर भी भेज देते हैं और शहर, कस्बों, बल्कि गांव की औरतें भी जिंदगी की रेस में आगे बढ़ रही हैं। पढ़ाई के मौके और बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश में जुटी हैं। बलूचिस्तान वाकई बदल रहा है। जीनिया उस वक्त ग्रुप के तमाम लोगों की इकट्ठी तस्वीर उतार रही थी। जरा फासले पे खड़े बहरी जहाजों के साथ लड़के लड़कियां यूं पोज बना रहे थे जैसे वो गिर रहे हों और जहाज ने सहारा दे दिया हो। किसी ने यूं पोज बनाया था कि जहाज को एक उंगली और अंगूठे के दरमियान से पकड़कर समंदर की सतह पर रख रहा हो। मेहदी उन लोगों से जरा अलग थलग खड़ा था। रेत के ऊपर बिछी हुई दरी के ऊपर चाय और थर्मोस रखा था और ये आदमी थर्मोस आधा खाली कर चुका था। पस मंजर में क्लासिक मौसीकी बज रही थी। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। राज कपूर की फिल्म के पुराने गाने। बाकी लोगों ने अब तस्वीर के लिए बस कह दी तो जीनिया ने एक बार फिर मेहदी को देखा। क्या करे वो इस आदमी का, हर दिन ये टफ टाइम देता था। क्या हुआ अगर तस्वीर खिंचवा ले और इसके बाद चाहे जो मर्जी करे। लेकिन जीनिया ये नहीं जानती थी कि वो जिच नहीं कर रहा। उसने दुनिया के ऐसे ऐसे नज़ारे देखे थे कि अब वो हर छोटी छोटी जगह तस्वीर खिंचवाना बोरिंग समझता था। बशर जीनिया के अकब में खड़ा था। उससे फोन पे फोन आए जा रहे थे। उसका काम भी तो ऐसा था। होलसेल रेट में आने वाला आटा उसके गोदाम में आता था और फिर यहाँ से शहर के छोटे बड़े दुकानों और ढाबों पे जाता था। हर बोरी पे 20-30 रुपए का फायदा होता था, लेकिन असल काम वसूली का था। होटल मालिकीन और दुकानदार वक्त पे पैसे नहीं देते थे और बशर का काम मजीद बढ़ जाता था, जैसे इस वक्त बढ़ा हुआ था। वो फोन पे बकते झकते फासले पे खड़ा हो गया था। मैं बीटीएस शूट करने लगा हूँ मिस जीनिया, आप अब मेहदी की पिक्चर्स लेंगी। ये आवाज साथ की थी। मेहदी के ग्रुप का 25 साला अमीर बाप का लड़का। फासले पे होने के बावजूद बशर ने उसकी आवाज बखूबी सुनी थी। मुट्ठियां भिंच गईं, गर्दन की नसें उभर कर वाजे हो गईं। आप बीटीएस शूट नहीं कर सकते, ये मेरे मुआहदे में नहीं है, जीनिया मतानत से बोली थी। अब के मेहदी भी अपनी जगह से उठकर आया था। चाय का मग हाथ में ही था। बशर भी कॉल काटते हुए उसी जानिब आ रहा था। ये कैसा मुआहदा है, मैं हर दफा हर ट्रिप पर बीटीएस शूट करता हूँ। इंस्टा पे मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, उन सबको मेरी वीडियोस का इंतजार है। तुम अगर शूट नहीं भी करवाना चाहती तो मैं करूंगा। वो गोया जिद पे अड़ गया था। मेहदी और बाकी सब अब जीनिया और साद को देख रहे थे।
ایک پل کے لیے بشر کے جی میں آیا تھا کہ ابھی 2 ہاتھ کر کے اس لڑکے کو سیدھا کر دے، لیکن پھر وہ رک گیا۔ زینیا اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھائی کی موجودگی میں کیا کہتی؟ اسے بس اپنے بھائی کی موجودگی خاموش کیے ہوئے تھی۔ گروپ کے لوگ اب ساتھ سے بات کر رہے تھے، بس ایک مہدی تھا جو چپ چاپ سب کو دیکھے گیا۔ بشر آگے آیا، زینیا کی آنکھوں میں دیکھا، سنہری بااعتماد آنکھیں۔ کیا وہ اس لڑکی کو دوسرے شہر بھیجنے جیسی جرت کر سکتا تھا؟ کیا یہ لڑکی اس کے لائق ہے؟ گروپ کی باتیں ساتھ کو سمجھاتے اور کچھ بھڑکاتے ہوئے لوگ۔ ان سب کے درمیان 2 بہن بھائی تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بہن کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، لیٹ می ہینڈل دس۔ نہ کسی نے کوئی سوال کیا، نہ کچھ بات کی۔ بھائی نے محض ایک بار اپنی آنکھیں جھپکیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، بولو زینیا حاکم۔ وہ ٹھہر گئی، یقین نہیں آتا تھا۔ اس نے سینے پہ انگلی رکھ کر ایک بار پھر یقین دہانی چاہی۔ واقعی؟ بشر اب بھی کچھ نہیں بولا، ایک بار پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی۔ اب کہ وہ مڑی تھی ان لوگوں کی جانب جو اسے گرا رہے تھے۔ اس کے عقب میں بشر کھڑا تھا۔ آپ کے گھر کا مرد اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو غیر مرد کبھی گرا نہیں سکتے۔ بی ٹی ایس شوٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اپنے لیے کوئی دوسرا فوٹوگرافر ارینج کر سکتے ہیں۔ وہ بازو سینے پہ لپیٹے ہوئے تھی، آنکھوں میں مان تحفظ جیسا جذبہ نہیں تھا۔ آنکھیں کسی ملکہ بد کی آنکھیں لگتی تھیں۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم مجھے نہ کہہ رہی ہو؟ تم کہہ رہی ہو تم میری تصویریں نہیں لوگی؟ وہ بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ تم مجھے نہ کہو، اس سے پہلے میں تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں۔ آج اور ابھی سے تم ہماری فوٹوگرافر نہیں ہو۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور جا یہاں سے۔ گاؤدی۔ آخری لفظ میں حقارت تھی۔ زینیا مسکرائی تھی۔ یہاں سے تو مجھے میں بھی نہیں نکال سکتی۔ ہمارے معاہدے کی شق نمبر 23 میں صاف صاف لکھا ہے کہ ان 3 دنوں کے لیے آپ میرے علاوہ کسی اور فوٹوگرافر کو نہیں بلا سکتے۔ شق نمبر 22 میں نے اپنے 20,000 قربان کر کے صرف اور صرف 40,000 پر معاہدہ کیا ہے، کیونکہ میں بی ٹی ایس نہیں شوٹ کروا سکتی۔ میں یہاں آنے کی قیمت ادا کر کے آئی ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں جتا رہی تھی۔ مہدی اسے بولتے دیکھ مسکرایا تھا۔ چائے کے سامنے اسے دنیا نہیں دکھتی تھی، لیکن یہ لڑکی اور اس کی باتیں، چلو چائے کو ٹال دیا جائے۔ تم مجھے جانتی ہو، میرے باپ کو جانتی ہو؟ میں اپنے باپ کو جانتی ہوں۔ زینیا نے اس کی بات کاٹی۔ اور میرا باپ کہتا ہے مجھ جیسی ڈھیٹ اس دنیا میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نہیں نکال سکتے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے اس بیابان میں نیا فوٹوگرافر ڈھونڈ لیں یا پھر اپنے پاپا کو کال کر لیں۔ اس نے پاپا پہ زور دیا تھا۔ جو مجھ سے تصاویر نہیں کھنچوانا چاہتا وہ ان کے ساتھ یہیں کھڑا رہے، باقی میرے ساتھ جہاز تک آئیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے، سورج غروب ہو جائے گا۔ وہ بول کر مڑ گئی تھی۔ مہدی نے دلچسپی سے اسے جاتے دیکھا، بشر نے سکون سے۔ وہ یہاں نمٹ سکتی تھی، وہ کہیں بھی نمٹ سکتی تھی۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ اچھا، آج آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں ہے؟ فرسٹ ایئر کی کلاس میں آج میڈم بشرا نے ایک نیا موضوع ڈھونڈ نکالا تھا۔ سفید وردی اور گلابی دوپٹوں والی لڑکیاں یکدم پرجوش ہو گئی تھیں۔ میڈم بشرا صاف ستھری رنگت اور فرپا جسم والی عورت تھیں۔ کرسی پر بیٹھی وہ مسکراتے ہوئے ایک ایک لڑکی سے ان کا آئیڈیل جاننا چاہتی تھیں۔ آپ بتائیں مسکان، آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں؟ دبلی پتلی مسکان اپنی جگہ پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میم، میرے آئیڈیل علامہ اقبال ہیں۔ جس طرح انہوں نے مسلمان قوم کے اندر شعور جگایا، انہیں بتایا کہ کیسے اور کس طرح سے وہ ایک غلام قوم بنتے جا رہے ہیں، میں بھی اپنی زندگی میں ان کے جیسا بڑا کام کرنا چاہتی ہوں۔ شاباش بچے، اللہ آپ کو ہمت دے، میڈم نے حوصلہ افزائی کی تھی۔ کونج حاکم، آپ بتائیں آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں ہے؟ سانولی رنگت اور مڑی ہوئی پلکوں والی کونج اٹھی تھی۔ ساری کلاس اسے دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں بھاری بھاری تقریریں تھیں، لیکن زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ دیسی لڑکیوں کا کم اعتماد ہونا، کیا کر لیں گے لوگ؟ کیا ان کے سامنے بولنے سے ہم کسی اور دنیا کے انسان ہو جائیں گے؟ کونج بیٹا، کیا ہوا؟
کیا آپ کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے؟ میڈم نے ایک بار پھر نرمی سے پکارا۔ کونج نے بہت سارا تھوک نکلا، الفاظ مجتمع کیے۔ میری آئیڈیل میری بہن ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ زینیا حاکم، اس نے اضافہ کیا۔ مجھے اگر کبھی زندگی میں کچھ بننے کا موقع ملا تو میں اس کے جیسی بننا چاہوں گی، میں اسے فالو کروں گی، اسی کی طرح زندگی کے فیصلے کروں گی۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، الفاظ بے ترتیب تھے، اسے پسینہ آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گلا خشک ہو رہا تھا، ساری کلاس کی نظریں اپنے اوپر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کاش وہ زینیا سے اس کے کپڑوں جوتوں کو چھوڑ ذرا سا اعتماد لے سکتی۔ آپ کی بہن زینیا حاکم، آپ ان کے جیسی کیوں بننا چاہتی ہیں؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ کونج نے اس وقت خود کو ڈھیروں ڈھیر گالیاں دے دی تھیں، آخر اس نے منہ کھولا ہی کیوں؟ اب کیا بتائے گی؟ اس کے پاس سمجھانے کو الفاظ کہاں تھے؟ رو دینے جیسی آنکھوں اور تالو سے چپکی زبان کو کھول کر اس نے کہنا شروع کیا۔ میری بہن بہت الگ ہے میم، ساری دنیا سے الگ، وہ لوگوں کو اپنا فائدہ نہیں اٹھانے دیتی۔ تم نے ایک بار پھر اس لڑکی کو اپنے نوٹس دے دیے کونج، تم جانتی ہو نا وہ بس تمہارے نہ نہیں بول پانے کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ زینیا اس سے سختی سے استفسار کر رہی تھی۔ کونج نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں کیا کروں زینی؟ اس نے مجھ سے میرے نوٹس مانگے اور میں منع نہیں کر سکی۔ اس نے کہا تھا وہ جلدی واپس کر دے گی اور میرے نوٹس پہ بس غلطی سے چائے گری تھی۔ زینیا نے ترحم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ دنیا میں اگر بے وقوفوں کے نام کا کوئی تمغہ ہوتا تو اسے کونج حاکم کے حوالے کیا جاتا۔ وہ تعصب سے بولی۔ وہ لوگوں کی چالوں میں نہیں آتی اور اگر آ جائے تو اس کے بعد چالیں انہی لوگوں پہ الٹ دیتی ہے۔ تو تم مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ تمہاری کلاس فیلوز نے اپنے لیے بات کرنے کو تمہیں آگے کیا، لیکن اس کے بعد وہ سب پیچھے ہٹ گئیں اور تم اکیلی میڈم کے آفس تک گئیں۔ براوو کونج، براوو۔ زینیا کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ دے۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا، تنفس تیز ہو رہا تھا۔ زینیا آخر تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ہاں میں جانتی ہوں لوگوں نے مجھے استعمال کیا، لیکن میں اب کیا جاہلوں کی طرح ان سے لڑنے لگ جاتی؟ اور ویسے بھی میں نے ان کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ سب سمجھ گئیں کہ مجھے ان کی حرکت بری لگی ہے۔ زینیا نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ لفظوں کا مقابلہ تاثرات نہیں کر سکتے، تمہیں ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ خاموشی سے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو اپنے منہ سے بتاؤ کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اٹس embarrassing، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ نو اٹس کنفرنٹنگ، اس کی آواز مستحکم تھی۔ وہ خاندان میں پرفیکشنسٹ مشہور ہے، عام لڑکیوں کی طرح اس کا دن ڈرامے اور میک اپ ویڈیوز دیکھتے ہوئے نہیں گزرتا، بلکہ اس کا سارا دن نت نئی زبانیں سیکھنے اور مشینیں جوڑنے میں گزرتا ہے۔ وہ الگ ہے، بے حد الگ۔ زینی اکبر چاچا چائنا سے تمہارے آٹومیٹک ہیڈ گن لے آئے ہیں، اماں کے پاس رکھی ہے، لے لو۔ کمرے کے پلنگ پہ بیٹھی کونج الماری میں منہ دیے کھڑی زینیا سے کہہ رہی تھی۔ ویسے عجیب ہو تم، لڑکیاں دوسرے ملکوں سے میک اپ منگواتی ہیں اور تم جدید مشینری سامان۔ کونج نے کہتے ساتھ برا منہ بنایا۔ زینیا نہیں پلٹی، الماری میں کپڑے جوڑ جوڑ کر رکھتی وہ مصروف تھی۔ پچھلی بار میک اپ ہی منگوایا تھا، اس بار ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ نہ وہ لڑکیاں بری ہیں جنہیں میک اپ پسند ہے اور نہ وہ لڑکیاں نیک ہیں جنہیں میک اپ نہیں کرنا آتا۔ ایک لفظ ہے مختلف، ہر لڑکی بس وہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کر ٹھہر گئی تھی، ستائش سے اپنے رکھے کپڑے اور سامان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ ساری چیزیں جوڑ جوڑ کر رکھنے سے؟ مجھے میری چیزیں وقت پر ملتی ہیں، اس نے جتایا۔ میں تو خوف سے تمہاری سائڈ کی الماری بھی نہیں کھولتی، کہیں میرے کھولنے سے ہی خراب نہ ہو جائے۔ اماں کہتی ہے جانور بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ زینیا اس کی الماری کا دروازہ کھول کر کچھ جتا رہی تھی۔ شکر ہے میں انسان ہوں۔ کونج نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ جب بات کرتی ہے تو سب سنتے ہیں، اسے بات کرتے ہوئے 10 بار دل پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکن برابر نہیں کرنی پڑتی۔ وہ آنکھیں چرا کر نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔
میری طرح نہیں ہے جو آدھی بات کہے اور آدھی کسی کی ناراضگی کے خوف سے دل کے اندر رکھ لے. وہ کسی کے خوف سے اپنی رائے نہیں دباتی. وہ پیپل پلیجر نہیں ہے میری طرح. آخری 2 لفظ اس نے دل میں کہے تھے. وہ دونوں بشر کے ساتھ ایک بڑے ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھیں. آج بشر کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا جس کی خوشی میں آج وہ بہنوں کو کھانا کھلا رہا تھا. ان کی دائیں جانب والی میز پہ ایک چائنیز جوڑا بیٹھا تھا. کافی دیر سے وہ جوڑا بیرے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ سمجھ کر ہی نہیں دے رہا تھا. کیا میں آپ کی مدد کروں؟ شستہ انگریزی میں پوچھنے والی زینیا تھی. کونج دل محسوس کر رہ گئی. انگریزی تو اسے بھی آتی تھی، بس اگر تھوڑی ہمت کر لیتی. تھوڑی دیر میں وہ اس جوڑے سے بات کر کے بیرے کو ان کا آرڈر سمجھا چکی تھی. اس ریسٹورانٹ کے مالک کو چاہیے کہ ان کم عقل بیروں کو نکال کر آپ جیسے انگریزی سمجھنے اور بولنے والے لوگوں کو رکھا جائے. چینی عورت کی بات کونج کو بری لگی تھی لیکن وہ کچھ بولی نہیں. اسے خوف تھا کہ کہیں جھگڑا ہی نہ ہو جائے. زینیا نے پرسکون نظروں سے اس عورت کو دیکھا. کونج کا شدت سے دل چاہا تھا کہ اسے روک لے. ہر جگہ آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، وہ نرمی سے بولی. اگر اس بیرے کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کو بلوچی اور اردو نہیں آتی. کیا بہتر نہیں تھا آپ کی کمپنی کسی اور کو بھیج دیتی جسے مختلف زبانیں آتی ہوتی؟ وہ کسی کی ناراضگی کے خوف سے اپنی رائے دل میں رکھتی تھی. اسے اپنے فیصلوں پہ اعتماد ہوتا ہے، اسے اپنی پسند پہ اعتماد ہوتا ہے. وہ جانتی ہے جو چیز جو کام اس نے کیا ہے وہ درست ہے. اپنے ہی فیصلوں پہ 1000 بار بیٹھ کر سوچنا یہ اس کا کام نہیں ہے. شاپنگ سے آنے کے بعد حسب معمول کونج سارے تھیلے کھولے بیٹھی تھی. اپنی پسند کے جوڑے، جوتے، جولری، اسے سب بیکار لگ رہا تھا. وہیں دوسری جانب زینیا حاکم کی چیزیں تھیں جنہیں وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی. زینیا اس کے قریب ہی بیٹھی تھی، سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی. جب تمہیں یہ جوڑے پسند نہیں تھے تو لیے کیوں؟ اور اگر لے لیے ہیں تو کسی کی وجہ سے دل کیوں خراب کر رہی ہو؟ زینیا سنجیدہ تھی. کونج نے منہ بسورا. مجھے تو اچھے لگ رہے تھے، بلکہ اب بھی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن نبیلہ باجی کہتی ہیں یہ رنگ اچھا نہیں. تو کیا تم دوسرے لوگوں کی باتوں سے اپنے فیصلوں پہ شک کرو گی؟ شک کیا کرنا ہے، میرے فیصلے ہوتے ہی غلط ہیں. وہ اداسی سے بڑبڑائی. اس کے ارادے اونچے ہیں، اس کی اڑان بلند ہے. عام لڑکیوں کی طرح اس کا خواب صرف ایک کامیاب شادی اور بچے نہیں ہے. اسے اونچا گھرانہ اور امارات ایک مرد سے نہیں چاہیے. اسے کم چاہیے لیکن اپنا چاہیے. جس دن میں اس کے جیسی بن گئی میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. کونج اپنی بات ختم کر چکی تھی. ساری کلاس میں جیسے ایک سحر سا طاری ہوا تھا. آپ کی بہن واقعی بہت اچھی سوچ اور مزاج رکھتی ہیں، لیکن آپ ان جیسی نہیں بن سکتی. بچے اپنے جیسی بننے کی کوشش کریں. میڈم کی بات اس وقت اسے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وقت میں آگے جا کر اسے سب سمجھ آ جانا تھا. جہاز نیلے سمندر میں سفر کر رہا تھا. سمندر کی تیز نم ہوائیں سیاحوں کے وجود سے ٹکرا ٹکرا کر پلٹ جاتی تھیں. شاید کچھ دیر اور رہنے کی منت کرتی تھیں یا شاید احوال پوچھنے آتی تھیں. جہاز کے دہانے پر کھڑا مہدی آنکھیں موندے ان ہواؤں کو خود سے ٹکرانے دیتا تھا. اس نے سیاہ گول شرٹ کے اوپر نیلا جیکٹ پہن رکھا تھا، ساتھ بیگی ٹراؤزر. وہ اتنے ہلکے پھلکے حلیے میں رہتا تھا کہ اسے دیکھ کر رشک آتا تھا. کافی دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تھا. جہاز کے عرشے کی دائیں طرف وہ کھڑی تھی، وہ جس کی آنکھیں سنہری تھیں، جس کا قد اونچا تھا. سمندر کی طرف چہرہ کیے وہ محظوظ نہیں ہو رہی تھی. وہ بس غور سے پانی کی لہریں بنتی دیکھ رہی تھی. اطراف میں کھڑے اونچی مٹیالے پہاڑ بھی اسے دیکھ رہے تھے. کیا تمہیں سمندر پسند ہے؟ مہدی دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا. کچھ خاص نہیں. تم اس طرح سے دیکھ رہی تھی، مجھے لگا تمہیں سمندر بے حد پسند ہے. اب وہ اس سے ذرا فاصلے پر آ کر کھڑا ہوا تھا. زینیا اب بھی بھاگتے ہوئے جہاز کی رفتار دیکھ رہی تھی. میری زندگی میں سمندر کی محبت کے علاوہ بھی بہت کام ہیں. میں مشینوں کی رفتار دیکھ رہی ہوں. آخر میں اس کا لہجہ لیا دیا تھا. مہدی کو یہ لڑکی پراسرار لگتی تھی.
کچھ گہرا تھا اس کے اندر۔ تم زندگی کو اتنا مشکل کیوں بناتی ہو؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں اسے اتنا آسان نہیں بنا سکتی جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ اب کہ وہ سیدھی ہوئی تھی، اپنے سے ذرا فاصلے پہ کھڑے سبز آنکھوں والے مرد کو دیکھا۔ سورج زینیا کے پیچھے تھا، مہندی اس کے عقب میں ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں زندگی کو مشکل بنا رہی ہوں؟ مہندی نے گہری سانس اندر کھینچی۔ سمندر، پہاڑ، ٹھنڈی ہوا، لوگ، کھانا، ان سب کے درمیان تم مشینوں کی رفتار دیکھ رہی ہو۔ زندگی کو انجوائے کرنے والے لمحوں میں تم زندگی کو دوڑا رہی ہو۔ شاید تمہیں مشکل رہنے کا شوق ہے۔ مہندی نے قیاس لگایا تھا۔ جہاز کے عرشے سے ٹیک لگائے کھڑے شخص کو اس نے نظر بھر کر دیکھا۔ سمندر، پہاڑ، ہوائیں، کھانا، لوگ، ہر کوئی اپنے اندر ایک جہنم، ایک دروغہ ہے۔ ان سب سے بچانے کے لیے مشینیں کام آتی ہیں۔ میں ان کی خوبصورتی میں کھو کر ان کے اندر کی جہنم نہیں بھولنا چاہتی۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی آپ کو لگتی ہے، اتنی مشکل بھی نہیں جتنی تم بنا رہی ہو۔ یہ شخص اتنا بولتا کیوں تھا؟ اب کی بار زینیا خاموش رہی۔ مہدی بھی چپ ہو گیا۔ کافی دیر بعد زینیا نے نظر موڑ کر دیکھا تو وہ پاور بینک کے ساتھ کنیکٹڈ چارجر کو اپنے موبائل کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ موبائل تھا کہ چارج ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ مہدی کے عمل میں اب کے سختی تھی۔ اس نے جارحانہ انداز میں چارجنگ کیبل اندر گھسانے کی کوشش کی۔ اب بس زینیا سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ مشین اپنے ساتھ سختی کرنے والوں کے ساتھ سخت ہو جاتی ہے۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی۔ مہدی جھنجلایا، چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ اس نے موبائل زینیا کی طرف بڑھایا۔ کل رات سے یہ موبائل عذاب بن گیا ہے، بند پڑا ہے اور اوپر سے چارج بھی نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ میرا دوسرا موبائل بھی خراب ہے، اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، شاید گوادر راس نہیں آیا۔ وہ بول رہا تھا اور زینیا موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھا کر مہدی سے چارجنگ پن مانگی۔ کل سے میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رابطہ نہیں، اس نے چارجنگ پن زینیا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ آج ہی نیا موبائل لے لوں گا، اس عذاب سے تو جان چھوٹے۔ آپ کو چیزوں اور لوگوں سے فرار کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے مصروف سی بولی، لیکن مہدی ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکا، پلک تک نہیں جھپک سکا۔ ٹریول تمہیں ایکسائٹ نہیں کرتا، ٹریول تمہیں اسکیپ دیتا ہے۔ تم چیزوں اور لوگوں سے بھاگنے کے عادی ہو مہدی۔ اس کے ذہن میں قیس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ زینیا اب نیچے بیٹھ چکی تھی۔ مہدی دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گیا، ذرا سے فاصلے پہ، عین اس کے سامنے۔ میں ذرا اس کو چیک کر لوں۔ وہ اپنے بڑے سے تھیلے سے اوزاروں کی وہ کٹ نکال رہی تھی جو اسے ابھی تھوڑی دیر قبل بشر نے خرید کر دی تھی۔ تمہیں یہ کام آتا ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے چپ چاپ اس کے موبائل کو کھولا، اس کا کور اتارا اور اب موبائل کی بیٹری اس کے سامنے تھی۔ کنیکٹر دیکھ کر اسے اندازہ ہوا یہ بیٹری اب کام کی نہیں رہی۔ آپ نے جارحانہ انداز میں 12 پن اندر ڈالی ہے، جس کی وجہ سے اندر سے پن اپنی جگہ سے خراب ہو گئی ہے۔ دوسرا، یہ بیٹری اب کسی کام کی نہیں رہی۔ غریب ہوتے تو بیٹری بدلوانے کا مشورہ دیتی، امیر ہیں تو موبائل بدلیں۔ وہ موبائل کے پرزے کھولتے ہوئے لاشعوری طور پر بولے جا رہی تھی۔ مہدی اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو بغیر اپنے نئے کپڑوں کی پرواہ کیے نیچے بیٹھ گئی تھی، جسے نازک بننے کا شوق نہیں تھا، جسے ہر بات پہ لڑکی ہوں کارڈ نہیں کھیلنا آتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ حقیقی دنیا میں ایک الوژن جیسی۔ تم باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہو، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ ایک انٹرنیشنل اسپیکر لاجواب ہو گیا تھا۔ وہ واقعی لاجواب ہوا تھا، اسے نہیں پتا تھا کیا کہنا چاہیے۔ ان لڑکیوں کے اوپر فریجائل سٹیکر لگے ہوئے ہیں۔ اس نے موبائل جس طرح کھولا تھا اب اسی طرح بند کر رہی تھی۔ ست شکر اینڈرائیڈ تھا اور سونے پہ سہاگا آج اس کے پاس اپنا ٹول باکس تھا۔ کیا تم پہ نہیں لگے؟ لگے تھے، لیکن ایک عرصہ پہلے میں نے پھاڑ کر پھینک دیے۔ یہ سٹیکرز بلندیوں کی طرف جانے میں رکاوٹ تھے۔ تم ایسی کیوں ہو؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ ایسی کیسی؟
اس نے نئی پن فٹ ٹھہرا دی تھی۔ عجیب، وہ ایک لفظ بولا۔ زینیا نے موبائل بند کرتے ہوئے پاور بینک کی پن جوڑی۔ چارجنگ کا نقطہ نہیں آیا۔ اس نے پن ٹیڑھی کر کے موبائل کے گرد لپیٹ دی۔ آپ ایسے کیوں ہیں؟ کیسا؟ ویئرڈو۔ اس نے ایک لفظ گنوایا۔ مہدی ہنس پڑا۔ پن ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے موبائل پہ چارجنگ والی ڈبیا روشن ہوئی۔ زیرو کا ہندسہ چمکا اور ایک سب سی روشنی اوپر سے نیچے سفر کرنے لگی۔ موبائل چارج ہو رہا تھا۔ زینیا مسکرائی تھی۔ اس کے گال سرخ ہونے لگے۔ وہ خوش ہوئی تھی، پرجوش ہوئی تھی، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے موبائل مہدی کے آگے کیا۔ وہ متعجب سا موبائل کو چارج ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی، ممنونیت تھی۔ زینیا نے رک کر ٹھہر کر اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ آج تک اس کے گھر خاندان کے کسی مرد نے اپنا موبائل، گھر کو بیٹری، پنکھا ٹھیک کروانے کے بعد اسے ایسی ستائش سے نہیں دیکھا تھا۔ ہر کوئی بس لیا دیا رہا تھا۔ کوئی ایک عورت کی برتری قبول نہیں کر سکا تھا۔ ہر ایک نے گردن اونچی رکھی تھی۔ یہ وقتی ہے، ٹھیک نہیں ہوا موبائل، بس تھوڑا وقت چلے گا۔ مجھے لگتا ہے بیٹری تبدیل ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، تم تو بہت ٹیلنٹڈ ہو۔ وہ واقعی متاثر ہوا تھا۔ زینیا پلک تک نہیں جھپک سکی۔ اسے اس لمحے اس شخص سے خوف آیا تھا۔ یہ وہ نہیں تھا جو دکھتا تھا، یا پھر یہ وہ تھا جو زینیا کو نہیں دیکھنا تھا۔ ویئرڈو، وہ بلند عجیب آواز میں کہتی تیز تیز قدم لیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مہدی نے ایک نظر اپنا چارج ہوتا موبائل دیکھا اور پھر سر جھٹک کر بڑبڑایا، عجیب مگر ٹیلنٹڈ۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ شام کا نیلگوں اندھیرا معدوم ہو چکا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ زینیا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ ایک تو اس کی چائے اتنی بدمزہ ہوتی تھی اور دوسرا اسے چائے سے محبت بھی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی محبت کے تحت چائے نہیں بنا رہی تھی۔ اس پہر کام مختلف تھا۔ اس نے چائے ٹرے میں سجائی اور بشر کے کمرے کی راہ لی۔ اس نے سفید سادہ جوڑے کے ساتھ گلابی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ سامنے ہی پلنگ پہ بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھا تھا۔ کانوں میں ایئر پوڈز لگا رکھے تھے۔ غور سے اسکرین کو دیکھتا وہ فلم سے محظوظ ہو رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے زینی، چائے مت بنایا کرو، اس سے اچھا ہے زہر لے آؤ، کم از کم تھوک تو سکتا ہوں۔ اس نے زینیا کے ہاتھ میں تشت دیکھ کر برا سا منہ بنایا تھا۔ اماں کے ایک ہی بیٹے اور دادا کی کروڑوں کی جائیداد کے اکیلے وارث ہو ادا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے قریب آ کر تشت میز پر رکھا اور خود آلتی پالتی مارے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بشر نے لیپ ٹاپ گود سے اتارا اور مشکوک نظروں سے زینیا کو دیکھا۔ اب کیا کام ہے؟ خدا کی قسم زینی، میں اب مزید کوئی کام نہیں کروں گا۔ ویسے بھی آج اس لڑکے کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ وہ بہت کم بولتا تھا، لیکن زینیا کے ساتھ وہ اچھا تعلق تھا، سو چند الفاظ منہ سے نکال کر احسان عظیم کر ہی دیتا تھا۔ تم شادی سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بات پہ بشر کا چہرہ مختلف ہو گیا تھا۔ کئی سارے رنگ ایک ساتھ آ کر گزر گئے۔ وہ بولا کچھ بھی نہیں، دھیرے سے لیپ ٹاپ گود سے نکال کر پلنگ پہ رکھا۔ کیا لالا رخ کا جوگ لے کر بیٹھے ہو؟ یوں لگتا ہے جیسے تم نے اس کا سوگ لے لیا ہو۔ جانتے ہو نا، زیادہ دیر تک جن کا سوگ منایا جائے نہ وہ خود خوش رہتے ہیں نہ سوگ منانے والا۔ بشر کے جبڑے بھنج گئے تھے۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری سوگواریت یکدم آن وارد ہوئی تھی۔ چند پل کے لیے وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ تم نے اس کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیا ادا؟ اسے لگتا تھا یہ سوال وہ بشر سے کر رہی ہے، لیکن دور کہیں وہ یہی سوال عبداللہ سے بھی کر رہی تھی۔ شاید بشر کے جواب میں عبداللہ کا جواب بھی ہو۔ وہ بہت اچھی تھی زینی۔ کئی لمحے بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز شکستہ تھی۔ معصوم اور بہت اچھی۔ جب کبھی بھی میں اس کے سامنے چیختا تھا وہ بہت ڈر جاتی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں ہمیشہ محبت دیکھی تھی، پیار اور نرمی۔ تم تو جانتی ہو ہمارا ان چیزوں سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا، گویا اپنا مذاق اڑایا ہو۔ زینیا اسے غور سے دیکھے گئی۔ میں اسے یہاں لے آتا،
ابا اسے کبھی قبول نہ کرتے، جیسا کہ ابا نے کہہ دیا تھا۔ میں چاہتا تو اس کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ بشر کو لگا تھا جیسے کوئی اس کا دل جکڑ رہا ہو۔ وہ بس گردن جھکائے کہتا رہا، میں اسے ابا کی مرضی کے خلاف یہاں لا سکتا تھا، میں اپنی خوشی دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے لالا رخ کی خوشی چنی۔ وہ یہاں آتی تو ہمارا تعلق، ہماری شادی بیکار ہو جاتی۔ میں کمزور مرد نہیں تھا، میں اسے کمزور نہیں کر سکتا تھا، مجھ سے نہیں ہوا۔ میں اس کے لیے سٹینڈ لیتا تو وہ ڈھہ جاتی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، ہوا ہی نہیں۔ کافی دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اب نہیں آئے گی۔ کچھ انسان ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ لالا رخ بھی نہیں آئے گی۔ قبول کر لو ادا، کب تک اس کا سوگ مناؤ گے؟ میں نے اسے اللہ کے حوالے کیا ہے زینی، اور جنہیں اللہ کے حوالے کر دو ان کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ قبول کر چکا ہوں میں کہ لالا رخ اب میرے لیے نہیں ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کا دل خالی ہو گیا تھا۔ تو پھر تم ابا کی پسند سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا ان سے بدلہ لے رہے ہو؟ بشر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شادی ابا کی پسند ہی سے کروں گا، لیکن بالاج کی بہن سے نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ بضد ہوئی۔ کیونکہ وہاں اگر رشتہ جائے گا تو آئے گا بھی صحیح، بشر نے جتایا۔ ایک پل کے لیے زینیا کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ بات اتنی واضح تھی کہ اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ ان کے خاندان میں بہن سے اس کے رشتے کی بات نہیں کہی جاتی تھی۔ وہ کہہ تو چکا تھا لیکن اب نظر نہیں ملا رہا تھا۔ چند لمحے بعد زینیا کی کھوکھلی آواز کمرے میں گونجی، رشتہ آنے دو اب ادا، مسئلہ کیا ہے؟ نہ کوئی جذبہ، نہ کوئی تاثر، بے حد روبوٹک سا انداز تھا اس کا۔ بشر نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ اس کی بہن تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی زندگی کا محور عبداللہ اور اس کا انتظار ہے۔ یوں دستبرداری؟ عبداللہ آ جائے گا زینی۔ بشر کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ عبداللہ اب نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے جس تیزی سے ادا ہوئے تھے، دل اتنی تیزی سے کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ فون کال، وہ انکار، وہ روندے جذبات، وہ دامن میں سمیٹے تو کیا سمیٹے۔ میں نے اس کا نہ آنا قبول کر لیا ہے، تم بھی کر لو۔ ابا جو کہیں گے میں مان لوں گی، تم بھی مان لو۔ اس نے کہتے ہوئے آہستگی سے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ پیروں میں جوتے ڈال کر وہ اب کھڑی تھی۔ بشر اب تک سخت بے یقین تھا۔ کیا اس نے واقعی قبول کر لیا تھا؟ اسے خوف لاحق ہوا۔ وہ چند پل بے مقصد کھڑی رہی، پھر اپنے قدم دروازے کی جانب موڑے۔ وہ چوکھٹ پہ تھی جب بشر کی کھوکھلی آواز پہ رک گئی۔ تم کیا کر رہی ہو زینی؟ میں قبول کر رہی ہوں ادا۔ اس نے ترنت جواب دیا تھا۔ تم نے اپنے اور لالا رخ کے درمیان اسے چنا تھا، میں خود کو چن رہی ہوں۔ میرے لیے میری ذات بہت اہم ہے، ابا کے بھتیجے یا اماں کے بھانجے کی خاطر ضائع نہیں کر سکتی۔ میں نے قبول کر لیا ہے کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اس نے یہ بس سوچا، کہہ نہ سکی۔ وہ چلی گئی تو اس کے پیچھے بشر اب تک بے یقین تھا۔ کیا اس نے واقعی قبول کر لیا تھا؟ کوہ باطل پہ واقع پی سی یعنی پرل کانٹیننٹل ہوٹل گوادر خوبصورتی کی ایک مثال ہے۔ مٹیالے رنگ کی یہ عمارت کافی پرتعیش تھی۔ سی پیک منصوبے کے بعد سے سیاحوں نے گوادر کو جانا اور اسے کھوجنا شروع کیا تو پی سی کے قدر و قیمت بڑھتی چلی گئی۔ ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے رہنے کے لیے پی سی ایک بہترین جگہ ہے۔ اس کے علاوہ پی سی کے کمروں سے گوادر شہر کا جو نظارہ دکھتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ چونکہ پی سی ہوٹل کوہ باطل نامی پہاڑ پہ واقع ہے، اسی لیے اونچائیوں سے کھڑے ہو کر سمندر اور روشنیاں دیکھنا انتہائی دلکش نظارہ ہے۔ پی سی کے پرتعیش سویٹ کی بالکنی میں کھڑے مہدی کی آنکھوں میں سگریٹ دبا تھا، جسے وہ بار بار لبوں تک لے جاتا، چند گہرے کش لیتا اور پھر دھواں فضا میں تحلیل ہوتا نظر آتا۔ کئی بار تو اس کے منہ سے دھواں بھی نہیں نکلا تھا۔ بس خود کو اذیت دیتے رہنے کی خاطر ساری راکھ اندر نگل لی۔ بیلکنی کی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے وہ گہری سوچوں میں تھا۔
کچھ تھا اس میں جو غیر آرام دہ کرتا تھا۔ پہلا تاثر تحلیل ہونے پہ دوسرا تاثر اس کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن وہ دائمی نہیں ہوتا۔ انسان مختلف جگہوں پہ مختلف تاثر دیا کرتے ہیں۔ اس کا آخری تاثر کون سا تھا؟ گوادر شہر کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھی، لیکن مہدی کو جیسے ان سب چیزوں سے فرق نہ پڑتا ہو۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھرایا۔ مشینی انداز میں ریلنگ سے نیچے رکھا فون جھک کر اٹھایا۔ فون کان سے لگاتے ہوئے اس کے لبوں سے ڈھیر سارا دھواں آزاد ہوا تھا۔ اندھیری بالکنی میں کھڑا وہ پراسرار شخص، یہ اپنا آخری اور اصلی تاثر کب دکھائے گا؟ ہیلو نائٹ میئر، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں اپنے گھر میں موجود قیس بیڈ کے ایک کونے پہ بیٹھا تھا۔ بیڈ پہ ڈھیر سارے کاغذات پڑے تھے۔ اس نے شاید کام کے دوران کال ملا لی تھی۔ کب واپس آ رہے ہو مہدی؟ اس کی آواز نرم تھی، جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے بات کر رہا ہو۔ مہدی نے سوگواریت سے سر جھٹکا۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا کرب آن ٹھہرا۔ سگریٹ لبوں میں دبائے اس نے ایک اور گہرا کش لیا۔ میں انتقام لینے آیا ہوں، انتقام لے کر جاؤں گا قیس۔ تمہیں اگر لگتا ہے تمہاری نرم پکار مجھے روک لے گی تو تم غلط ہو۔ میں اس عورت کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھری سختی تھی۔ تم اسے معاف کر چکے ہو۔ اس نے پلنگ سے ٹیک لگائی۔ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو مہدی۔ اس نے تمہیں پکارا اور تم میلوں دور اس کی پکار پہ آ گئے ہو۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، بے حد محبت، کیا نہیں کرتے؟ سکون سے پوچھا گیا۔ نہیں کرتا میں اس سے محبت، وہ اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ قیس پرسکون رہا۔ میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں، مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہے۔ اس نے انگلیوں میں دبا سگریٹ ہتھیلی میں مسل دیا۔ کیا اسی لیے تم پچھلے کئی دنوں سے اس کی ریکارڈڈ آواز سن رہے ہو؟ وہ اسے لاجواب کر رہا تھا۔ مہدی تلملا کر رہ گیا۔ ہتھیلی میں واضح جلن ہونے لگی۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پل پل روئے۔ میں اسے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے سارے خاندان کو رلاؤں گا۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا اب زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ہتھیلی میں ایسی جلن ہوئی کہ الامان۔ تم نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا مہدی۔ وہ تمہیں اس نام سے بلاتی رہی جو تمہارا فیوریٹ ہے، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی۔ وہ ایک فون کال اس لڑکی کو جیتے جی مار گئی ہے۔ تم مزید کیا چاہتے ہو؟ وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ برباد ہو جائے، حالانکہ تم ایسا نہیں چاہتے۔ قیس نے آئینہ دکھایا۔ تم اس رات بھی اسے روتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں تھے۔ قیس کی بات پر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن میں ایک بار پھر وہی گھٹی گھٹی سسکیاں گونجنے لگیں۔ جلتی ہتھیلی کا درد دور کہیں جا سویا۔ دل کا درد زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تم اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یقین سے کہا گیا۔ ہاں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ مہدی نے سر گرل کے ساتھ ٹکا کر شکستگی سے اعتراف کیا۔ ساری ضد، سارا تنتنا، سارا تنفر دور جا سویا۔ بس ایک عام مرد اعتراف کے مرحلے میں تھا۔ تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو، آباد، پرسکون۔ ہاں، میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں پہ ہنوز پردہ تھا۔ قیس کسی ساحر کی طرح اس سے اپنی بات منوا رہا تھا۔ تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو۔ تم اسی کی خاطر گوادر گئے ہو۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے شخص جتا رہا تھا۔ میں اس عورت سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب کے چند آنسو اس کے گال پہ لڑھک گئے۔ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ اس انتقامی مرد سے مختلف تھا۔ یہ کوئی اور تھا، ہارا ہوا، شکستہ۔ اس نے تمہیں بلایا ہے مہدی۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی پکار پہ جاؤ۔ اپنے سے جڑی عورتوں پہ گیو اپ نہیں کرتے، تب تو بالکل بھی نہیں جب آپ کو اس سے محبت ہو۔ مہدی نے اس کی بات پر آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ اس کی زندگی میں بہت مسائل ہیں نائٹ میئر، میں بڑھانا نہیں چاہتا۔
میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن دور کہیں میں اس سے انتقام بھی لینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ میرے سامنے آئی تو عین ممکن ہے میں ہرٹ کر دوں۔ اس کی آخری بات میں ایسی سفاکی تھی کہ پل بھر کو کسی کا بھی دل رک جائے۔ میں اسے ساری زندگی خوش اور آباد دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے دور، مسائل سے دور۔ وہ میرے ساتھ رہی تو مسائل میں رہے گی، اسے میرے بغیر رہنا ہے، وہ مضبوط ہے، شاید رہ لے۔ ایک پل کو وہ رکا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ کیا تم اس کے بغیر رہ لو گے؟ قیس نے جملہ پورا کیا۔ اتنے سالوں سے رہ ہی تو رہا ہوں۔ ہاں، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اس کے آنے کی امید بھی نہیں رہے گی۔ پچھلے چند سال اچھے تھے، میں چاہے اس سے جتنی نفرت کرتا تھا، دور کہیں محبت بھی تھی، دور کہیں امید بھی تھی کہ ایک دن ہم ساتھ ہوں گے۔ ابا نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی میں اسے نبھا لوں گا۔ وہ ایک پل کو رکا تھا۔ امید ختم ہو گئی قیس، اور مجھے بھی ختم کر گئی۔ مجھے اب ساری زندگی اس کے بغیر رہنا ہوگا، ایسا بسمل بن کر جس نے اپنے آپ کو خود بسمل کیا۔ اس پہ گیو اپ مت کرو مہدی، میں کر چکا ہوں، کیونکہ میں چاہے اس سے جتنی محبت کر لوں نفرت بھی ضرور کروں گا۔ کیا اب تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مہدی زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا میں ٹھیک ہوں یا نہیں، مجھے نہیں پتا میں خوش ہوں یا افسردہ، میں بس قبولیت کے مرحلے میں ہوں۔ قبولیت خوشی یا غم کی ضمانت ساتھ نہیں لاتی، لیکن یہ آپ کے اندر کا شور تھما دیتی ہے، شاید وقتی طور پہ ہی صحیح۔ میں قبول کر چکا ہوں کہ اب میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے مجھے بلایا، میں یہاں تک آ گیا، لیکن اب میں اس سے ملے بغیر واپس جاؤں گا، کیونکہ اگر اسے مجھ سے ضد ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر ہے۔ اس نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اب ایک بار پھر بیلکنی میں آن ٹھہرا تھا، جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے۔ اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ اپنا موبائل نکال کر اس نے ایک بار پھر پرانے گانے چلا دیے۔ سنسان نگر، انجان ڈگر کا پیارا ہوں، آوارہ ہوں، یا گردش میں ہوں، آسمان کا تارا ہوں۔ مدھم موسیقی پیسی ہوٹل سے نظر آتا دل فریب گوادر، سگریٹ کا دھواں اور جلتا دل۔ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم دنیا بھر میں اپنے قیام کے 2 ماہ میں ہی اتنی شہرت حاصل کر چکا ہے کہ اب یہاں آ کر اپنے قدم دھرنا ہر کرکٹر کی خواہش ہوگی۔ یہاں آ کر سمندر کی نم ہواؤں اور پہاڑوں کی پیٹ کے دلاسے لے کر میچ دیکھنا ہر کرکٹ فین کی دلی آرزو ہوگی۔ گو کہ تعمیراتی کام اب تک تکمیل کو نہیں پہنچ پایا، لیکن چند ہی ماہ میں یہ اسٹیڈیم اپنا نام خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیمز کی فہرست میں شامل کروا لے گا۔ میدان کی سبز گھاس پہ اس وقت مقامی لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ ہر آتا جاتا یہاں آ کر کھیل سکتا تھا۔ یہاں کھیلنے والے وہ لڑکے تھے جن کو باقاعدہ تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ وہ بچے تھے جنہوں نے مستقبل بننا تھا۔ سبز گھاس کو پار کرتے ہوئے آگے آؤ تو پویلین کے آگے بنے سنگی زینوں پہ اس وقت مہدی اور اس کے گروپ کے 2 لوگ بیٹھے تھے۔ زینیا ان سے فاصلے پر کھڑی باقی لوگوں کی تصاویر بنا رہی تھی۔ چند تصاویر کے بعد سارے لڑکے لڑکیاں اٹھ کے دوسری جانب آ کھڑے ہوئے تھے۔ صرف مہدی تھا جو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ جہاں باقی لوگ کھڑے تھے یہ اس اسٹیڈیم کی شہرک جیسا تھا۔ یہ نظارہ، اسی نظارے کے لیے تو اس اسٹیڈیم کے چرچے تھے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ چند اونچے لمبے سانس روک دینے جیسی خوبصورتی رکھنے والے پہاڑ اس اسٹیڈیم کے عقب میں کھڑے تھے، یوں جیسے اسٹیڈیم کے گرد گھیرا بنا رکھا ہو۔ چند لمحوں کے لیے یہ سبز گھاس اور اونچے پہاڑوں کے مناظر والا اسٹیڈیم تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر سکتا تھا۔ زینیا حاکم اپنا کیمرہ سنبھالے بڑی مہارت سے تصاویر اتارتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے لگے جس پر سفید سوئی کا کام ہوا تھا پہن رکھا تھا۔ شہد رنگ بال سختی سے چٹیا میں گوندھے تھے۔ سنگی زینوں پہ بیٹھا مرد کسی سوچ میں تھا۔ بالوں کے اسپائکس آج بکھرے ہوئے تھے۔ بھوری بٹنوں والی شرٹ سے سفید گول گلے والی شرٹ جھانک رہی تھی۔ مہدی کمبیر کسی سوچ میں گم لگتا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی کا نیم رخ یہاں سے دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اونچے پہاڑ روئی کے ذرے بن کر غائب ہوئے۔ آسمان سے گرتی پیلی چمکتی دھوپ تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی اور اب آسمان ہلکا نارنجی پڑ گیا۔ مہدی کمبیر نے خود کو پچھلی شام کے منظر میں غرق کر لیا۔ مغرب کی اذان کا سمے تھا۔
یہ وقت، یہی لمحہ اور یہی غروب آفتاب کا منظر دیکھنے لوگ گوادر آتے تھے۔ جہاز سے اتر کر سارا گروپ موبائلوں پہ چہرہ جھکائے آگے بڑھ رہا تھا۔ جہاز تک لے جانے والی لمبی راہداری میں اس وقت دو لوگ تھے جو ذرا ذرا سے فاصلے پر چل رہے تھے، زینیا حاکم اور مہدی کمبیر۔ بشر اب اس کے ساتھ نہیں آتا تھا، اس کے اپنے ہزار کام تھے۔ بس محلے کا ایک 16 سالہ لڑکا اس کے ساتھ آتا تھا جو اس وقت اس سے آگے چلا گیا تھا۔ جہازوں سے دور جاتی دھوپ زینیا کے پشت سے ہو کر پلٹ رہی تھی۔ اس کے عقب میں سورج تھا۔ اسی لمحے اس کے قدم تھم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پھر اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ کیا تھا جو اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا؟ اسے کل سے اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ کل سے کوئی بار بار کسی چھلاوے کی طرح اس کے پیچھے آتا تھا، اور جب وہ مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کسی کی نظریں ہمہ وقت خود پہ محسوس ہوتیں۔ چند لمحے یوں ہی سورج کی طرف پشت کیے وہ کھڑی رہی، اندازہ لگاتی رہی، اور پھر یکدم اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال لپکا۔ اپنے سے چند قدم کے فاصلے پہ چلتے مہدی کو اب وہ مختلف نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی، یہ نظریں اس کے لیے نہیں تھیں۔ اسی لمحے اس نے اونچی آواز میں اس مرد کو پکار لیا تھا۔ آپ اتنے پرابلمیٹک کیوں ہیں؟ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ مہدی اپنی جگہ رک گیا۔ کیا کوئی ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے؟ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ دھیرے سے اس کی جانب پلٹتے ہوئے وہ شل سا تھا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے ڈوبتا سورج تھا۔ وہ اسی سورج کے آگے دیوار بنی کھڑی تھی، وہ جو چاند جیسی تھی، لیکن کبھی کبھی سورج کی طرح جھلسا بھی دیتی تھی۔ مہدی یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ زینیا حاکم اب چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ آس پاس گزرتے لوگ، رش، شور سب تھم گیا۔ مہدی ساکن سا اسے اپنی جانب آتے دیکھتا رہا۔ کیا کوئی اور بھی وہ خوف محسوس کر سکتا تھا جو مہدی محسوس کرتا تھا؟ کل سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا، آواز چپتے ہوئے اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میرے آس پاس کوئی محسوس ہوتا ہے، کوئی سایہ، کوئی انسان۔ میں جیسے ہی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کل تک مجھے لگتا تھا مسئلہ میں ہوں۔ وہ ابین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مہدی کے دراز سراپے کے آگے وہ چند انچ ہی چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ دھوپ جو مہدی کی آنکھوں کو چندھیائے ہوئے تھی، زینیا نے وہی دھوپ اپنی پشت پر سجائی ہوئی تھی۔ میں غلط تھی، پرابلم آپ ہیں مسٹر کمبیر۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کل سے زینیا حاکم کا دماغ خراب ہو رکھا تھا، اور اب جا کر مجھے سرا ملا ہے۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر چمک رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی الہڑ لڑکی بلش کر رہی ہو۔ گال گلابی ہو رہے تھے، پرجوش، وہ پرجوش ہو رہی تھی شاید۔ کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا، تمہارا کام فوٹوگرافی ہے وہی کرو، میرے پرسنلز میں دخل مت دو۔ یکدم وہ ایسے دو ٹوک لہجے میں بولا تھا کہ زینیا ٹھہر گئی، آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ اس نے زینیا کو ٹوکا تھا، اس کی بات کاٹی تھی، اس کی یہ مجال۔ کیا پتا تمہارے اس شکی مزاج بھائی نے ہی کسی کو تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہو۔ مس زینیا حاکم، پرابلم آپ کا دماغ ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ وہ اونچا نہیں بول رہا تھا، بس دھیمی آواز میں تنبیہ کر رہا تھا، تیز تیز بولتے ہوئے، جان چھڑواتے ہوئے۔ وہ آگے بڑھ گیا لیکن زینیا وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں اب بھی ویسی تھیں۔ مجھے سب پتا ہے، کہتی ہوئی۔ مجھے زندگی میں غلط فہمیاں کبھی نہیں ہوئیں، اس نے عقب میں کھڑے ہو کر کہا۔ مہدی کی پیٹھ پہ اس کی چپتی ہوئی نظریں پڑ رہی تھیں، ایسے جیسے وہ بتانا چاہتی ہو کہ زینیا کو دھوکے نہیں، وجدان ملا کرتے ہیں۔ مہدی اس کی آواز نہیں سننا چاہتا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک اور فرار۔ یہ آدمی اتنا پرابلمیٹک کیوں ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی، پھر خیر مجھے کیا، وہ سر جھٹک کر بڑبڑائی۔ مناظر بدلے، ماہی گیروں کی آواز معدوم ہو گئی، یہاں تک کہ اب مہدی کمبیر کے دوستوں کے بولنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آس پاس سمندر، پہاڑ بھری ریت کی طرح پھسل کر گرے۔ اب اس کی جگہ اونچی کھری چٹانوں نے لے لی۔ مہدی کمبیر اب حال میں تھا۔
وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آنے لگا تھا۔ کوئی کشش تھی جو اسے زینیا کی جانب کھینچتی تھی، کوئی ڈور تھی جس کا سرا گم شدہ تھا، کوئی تعلق تھا جس کا نام اسے نہیں پتا تھا، لیکن جو بھی تھا اس لڑکی سے اس کا تعلق گہرا ہونے والا تھا، یہ اسے وجدان ہوا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ اس کی دائیں طرف رک کر بولا تھا۔ چٹانیں زینیا کے عقب میں تھیں۔ زینیا جو شاہ فیصل کی تصویر لے رہی تھی اپنا کام کرتی رہی، البتہ باقی لوگ رک گئے تھے۔ کریں بات، میں سن رہی ہوں، مصروف جواب۔ مہدی نے اپنی کنپٹی سہلائی۔ ساملا چہرہ جھنجھلایا ہوا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ یہاں نہیں، اکیلے میں بات کرنی ہے، اس نے آواز دھیمی رکھی۔ زینیا نے ایک آخری تصویر اتاری اور پیچھے ہوئی، کیمرہ ہاتھ میں پکڑے اس کی نظریں بھوری شرٹ والے مرد پر تھیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو اور مجھے اکیلے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، میرا کام فوٹوگرافی ہے، کسی کے پرسنلز میں دخل دینا نہیں۔ وہ آپ کے الفاظ آپ کے ہی منہ پر مارنے میں ماہر تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں پرابلم ہوں؟ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ بس جاننا چاہتا تھا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، اور اگلی بار مجھے آپ کہیے گا، نہ مجھے آپ پسند ہے اور نہ آپ کا تم کہنا، وہ ہلکی آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان پہلے دن سے ایک تلخ فضا قائم تھی۔ وہ دونوں مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کو قریب کھینچ رہے تھے۔ زینیا کو جاتے دیکھ مہدی ایک بار پھر نئے سرے سے بے چین ہوا تھا۔ کچھ تھا جو شاید اس سے ہوا تھا اور اب اس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ کیا وہ کسی کے سامنے اعتراف کر سکتا تھا؟ قیصم کی چوکور عمارت میں آج کافی ہلچل تھی۔ ملازمین یہاں سے وہاں بھاگتے چہمک گوئیاں کرتے نظر آ رہے تھے۔ موضوع تھا واصف منیر کی اسکیچ بک۔ کوئی کسی ایک کو مشکوک نظر سے دیکھتا تو کوئی کسی ایک کو۔ سب کے چہروں پہ کمینہ اشتیاق تھا۔ آخر کون ہے وہ چور؟ کچھ لوگ چاہتے تھے یہ چور کبھی نہ ملے، کیونکہ انہیں دیکھنا تھا جو قیس کا دل چاہے۔ اسی لمحے عمارت کے گراؤنڈ فلور پر قدم رکھتا وہ آتا دکھائی دیا۔ راکھ جیسے سرمئی ٹوپی سوٹ میں ملبوس، گھونگھریالے بالوں کو جل سے جمائے، گندمی چہرے پر سنجیدگی لیے وہ سلطانوں جیسی چال چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک ڈیسک پہ وہ رکا، آنکھیں مسکرائیں، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آگے بڑھایا۔ یہ وہی لڑکی تھی، وہ جسے لپسٹک کم کرنے کا کہا گیا تھا۔ قیس اس کے ڈیسک کے پاس آ کر رکا۔ دونوں ہاتھ ڈیسک پہ جمائے وہ اس کی جانب جھکا، آنکھوں میں الوہی چمک تھی۔ میک اپ تیز کرو اپنا، کافی ڈل لگ رہی ہو اس طرح۔ وہ مسکرا رہی رہا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ قہقہے مار کر ہنس رہا ہو۔ ٹی شرٹ اور جینز پہنے، زارا ڈار، تردد کا شکار تھی۔ لیکن اس دن آپ نے بکواس کی تھی میں نے۔ دیکھو زارا، جب میں بولتا ہوں نا تو قیصم کو چاہیے کہ مجھے سنیں۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی تھی، پھر میں نے ہر نظر تم پہ ٹکا دی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ وہ کیسی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ زارا سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ خود ہی آگے آیا، اس کے ڈیسک کا دراز کھولا اور ایک گہری جامنی لپسٹک اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ سارے ملازمین مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے، کئی نے تو اپنی گردنیں ڈیسک سے نکال کر انہیں دیکھا تھا۔ چند گنی چنی عورتیں ہی تو ہیں میرے آفس میں، تم سب بھی ناراض ہو جاؤ گی تو لوگوں کو میں واقعی زن بیزار لگوں گا۔ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ ایک بار پھر وہی معصومیت۔ زارا نے بدقت نفی میں سر ہلایا۔ کیا کرے وہ اس آدمی کا؟ اس عمارت میں جنس، قد، عمر، ذات مانا نہیں رکھتی تھی۔ یہاں ہر ملازم قیس کے لیے اولاد جیسا تھا۔ وہ چند پل وہیں رکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ چہمگوئیاں ایک بار پھر ہونے لگیں۔ اپنے آفس میں بیٹھے کام کرتے ہوئے اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ قیس اس دستک کو پہچانتا تھا۔ گرافک ٹیبلٹ اور میز پر بکھرے باقی سامان ہٹا کر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ دروازہ کھول کر دو لوگ اندر داخل ہوئے تھے، حدیبیہ، براق حنیف۔ امید ہے تمہیں میرا یہاں آنا بہت زیادہ برا لگا ہوگا، براق مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ آج اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا دھاری دھار سوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں بغیر جرابوں والے جوتے تھے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ گہری سانولی رنگت کا مرد اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے، ایک ساتھ دو کرخت شکلوں والے مرد
بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج قیس موڈ میں تھا۔ یہ آپ نے دوسرا مرد کسے کہا؟ حدیبیہ صدمے سے کہتی آگے آئی تھی۔ براق تب تک اپنی جگہ سنبھال چکا تھا۔ وہی جو حدیبیہ کم، حبیب زیادہ لگتی ہے۔ امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے۔ اس نے کہتے ساتھ فائلز کا پلندہ دھب سے میز پر رکھا اور خفا خفا چہرہ لیے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی قیس نے اپنے سامنے بیٹھے دوسرے مرد کو دیکھا تھا۔ اوہ، یعنی واحد مرد کو۔ صبح صبح یہاں آنے کا مقصد؟ تم جانتے ہو نا مجھے تمہاری شکل کتنی ناپسند ہے۔ براق مسکرایا۔ اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ شاید اس نے کوئی نیا ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ بس ایک فیور۔ اس نے شہادت کی انگلی دکھائی۔ اور پھر میں اپنے قدم یہاں سے موڑ لوں گا، ایسے جیسے کبھی اس راستے کا راہی رہا ہی نہیں۔ اسے اتنی سخت اردو سکھانے والے کو 10 درے لگنے چاہیے۔ میں ایک فیور کے بدلے 2 فیورز نہیں دیتا۔ ٹریجڈی۔ قیس سنجیدہ تھا۔ براق اور قیس کالج کے زمانے سے ساتھ تھے، اکٹھے بڑے ہوئے، کاروبار کیا، لیکن پچھلے 1.5 سال سے جس بلندی پہ قیسم تھا وہ ان دونوں کے درمیان ایک رنجش لے آیا تھا۔ وہ کہتا نہیں تھا لیکن قیس جانتا تھا براق اسے گرانے کے لیے کچھ کرے گا۔ سوچو ذرا تم کسے انکار کر رہے ہو؟ میں وہی شخص ہوں جس نے قیسم کو کھڑا کرنے پر انویسٹ کیا تھا۔ میں تمہارا مسیحا ہوں۔ کیا تم مجھے انکار کرو گے؟ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ آنکھیں مسکرا رہی تھی لیکن ان میں تپش تھی۔ مجھ پہ جتنا انویسٹ کیا تھا اس سے 50 گنا زیادہ لوٹا چکا ہوں میں، اور اب قیسم پر صرف میرا حق ہے۔ ہر آتا جاتا میری سلطنت پہ انگلی اٹھائے گا تو میں شاید برداشت نہ کر پاؤں۔ براق مسکراتی آنکھوں میں تپش لیے آگے کو ہوا۔ پہلی اینٹ رکھنے والے کو یاد رکھا جاتا ہے لوسیفر۔ عمارت کے معمار تک بھلا دیے جاتے ہیں۔ تم کس دور کی باتیں کر رہے ہو؟ ٹریجڈی؟ تو اس کا مطلب ہے تم مجھے فیور نہیں دو گے؟ سوچ لو، میں چاہوں تو لوگوں کو بتا سکتا ہوں ولید کے جیل جانے کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس راز کی حفاظت اب تم مجھ سے زیادہ کرو گے، کیونکہ فرد جرم اگر مجھ پر ہے تو شامل جرم تم بھی ہو۔ وہ دل کو جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ براق کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ اس نے بدقت اپنی مسکراہٹ قائم رکھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تم اتنے خبیث کیوں ہو؟ قیس دونوں بازو میں اس پہ رکھے آگے کو ہوا۔ جب میں اس شہر میں نیا آیا تھا تب ایسا نہیں تھا، بس یہاں کی سنگتوں کا اثر ہے۔ ویسے تم اس شہر میں میرے واحد دوست ہو۔ براق اسی طرح مسکراتے ہوئے اٹھا تھا۔ یعنی تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ آدھے گھنٹے سے میں اس انکار کو تمہارے منہ پہ جوتے کی طرح مار رہا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے تم سخت چمڑی کے مالک ہو۔ اسے کس نے حق دیا تھا ایسے تصدیق بھرے جملے کہنے کا؟ یاد رکھنا لوسیفر، صرف اس جرم میں شامل نہیں ہوں۔ تمہارے سیاہ اعمال نامے میرے سامنے کھلے پڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ٹریجڈی تمہارے ساتھ کیسی ٹریجڈی کرتا ہے۔ قیس چند لمحے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیتے ہوئے بس ایک لفظ کہا، اوکے۔ براق پلٹ گیا۔ قیس دوبارہ اپنا کام کرنے لگا۔ کیا اسے واقعی برباد ہونے سے ڈر نہیں لگا کرتا تھا؟ تو جناب یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو، اور اس ایپیسوڈ کا جو کرکس ہے، جو مجھے لگا، جو مجھے سمجھ آیا، اور جو میرے لیے سب سے فیوریٹ بات تھی آج کے ایپیسوڈ کی، وہ تھی جو ٹیچر تھیں بشرا، ان کی کانورزیشن کونج کے ساتھ۔ آئی لوڈ دیٹ کانورزیشن، اور دا اینڈ آف دیٹ کانورزیشن جب بشرا نے کہا کہ آپ کی بہن بہت اچھی ہیں اور ان کی کوالٹیز بھی بہت اچھی ہیں، مطلب شی ایڈمائرڈ زینیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کونج کو مشورہ دیا کہ اپنی بہن جیسی بننے کی کوشش نہ کرو، وہی بنو جو کہ تم ہو۔ تو واقعی ہم میں سے بہت لوگ دوسروں سے انسپائر ہوتے ہیں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایبلٹیز رکھی ہیں، کچھ ایسی صلاحیتیں جو اسے دوسرے انسانوں سے ڈفرینٹ بناتی ہیں، مختلف بناتی ہیں۔ ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ ہمیں ان کو تلاش کرنا ہے، کھوجنا ہے، اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اور اپنا ہی بیسٹ ورژن
لے کر آنا ہے دنیا کے سامنے۔ اللہ حافظ۔